बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इसराइल का ईरान पर हमला इसराइल को भारी पड़ने लग पड़ा। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दे दी कि ईरान के इलाके फर्दू पहाड़ों के नीचे अगर कहीं उनके मिसाइल हैं तो अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उनको तबाह कर सके। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले में लम्हा ब लम्हा अपनी राय तब्दील कर रहे हैं। पहले G7 के इजलास के बाद उन्होंने कहा फौरी तौर पर हमला करेंगे और तेहरान को खाली कर दे, लेकिन फिर कहा 15 दिन बाद टाइम देंगे। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के सिपाही इमरान हबानी PTI के साथी शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमे में जमानत हो गई और इससे पहले दर्जनों मुकदमत हो गए। ऐसा लग रहा है कि 9 मई के मुकदमात और इमरान खान पर अल कादर अगर अदलिया को हरासा करना बंद किया जाता है, अदलिया आजाद होती है, तो फिर इमरान खान की रिहाई अदालतों के आईनी हुक्म के मुताबिक हो सकती है। ताहम हुकूमत और कुछ ताकतवर लोग चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार रहे, लेकिन इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि मैं रिहा होकर भी आऊंगा और इन हुक्मरानों से निजात भी मिलेगी। नाज़रीन, आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आने की तवक्को है। बज़ाहिर तो मौजूदा हुकूमत मजबूत है। मजबूत कैसे है? आवाम की ताकत से नहीं, वोट की ताकत से नहीं, जमहूरियत से नहीं, जालसाजी से। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से आज अल जजीरा और जियो न्यूज ने खबर दी है कि पाकिस्तान हुकूमत ने अमेरिकन सदर जिसने फलस्तीन में इसराइल के जरिए मुसलमान बच्चों का, बुजुर्गों का खून बहाया, उसे नोबेल इनाम देने का फैसला किया है, जिस पर तनकीद के निश्तर बिछाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे तनकीद किए जा रहे हैं। माजी में खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, हमारी बहन, हमारी वजीर आला पंजाब और दीगर मुस्लिम लीग के कायदीन डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से मुशाबत देते रहे। उन्होंने कहा इमरान खान ने भी हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में हमला किया था और सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे और आज खुद करते हैं। इस सिलसिले में नाजरीन, गुज़श्ता रोज बाद अखबारात ने खबर दी है, इंटरनेशनल मीडिया ने, इसमें अल जजीरा है, राइटर है, न्यूयॉर्क टाइम है, BBC है और अल जजीरा की तो पाबंदियां लगा दी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज ईरान में बहुत बड़ा जलजला आया, खदशा ये है कि ईरान ने एटमी धमाका ना किया हो समुंदर के ज़ेरे ज़मीन, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हुई। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। नाज़रीन, पंजाब मौजूदा हुकूमत को खुद मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं कि तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है, जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने जी हजूरी नहीं बल्कि लेट चुकी है। और इतने बेबस वजीर, इतनी बेबस वजीर आजम आज तक तारीख में कोई नहीं गुजरे, चाहे वो निगरान भी हो। हालांकि चंद अरसे के लिए अनवारुल्लाह काकड़ वजीर आजम बने, जिनकी सरपरस्ती में तारीख के बदतरीन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए। वो भी जाते जाते तोशाखाना से दर्जनों करोड़ों अरबों रुपए के ले गए। इरशाद भट्टी ने इस पे वीला किया कि करोड़ों रुपए ले गए, उनका इंदराज भी नहीं किया, लेकिन इमरान खान को अल कादर में रखा हुआ है। अब आ जाते हैं असल स्टोरी पर। पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड दिया जाए। पीस अवार्ड क्यों दिया जाए? डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपना ओथ लिया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया 3 दिन और चौथे दिन पाकिस्तान की फौज और फिजाइया ने जवाब दिया और भारत घुटने टेकने पर सुलह पर मजबूर हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा न्यूक्लियर जंग रोकी। उसके बाद उसकी सरपरस्ती में दुनिया का लेटेस्ट असला, दुनिया का सबसे कीमती असला अमेरिका बनाता है, दुनिया का सबसे महंगा असला अमेरिका बेचता है और सबसे ज्यादा इसराइल को नवाजता है, उनका कारोबारी जंगों का है। लेकिन उसने
ایران پر حملہ کرایا، لیکن ایران کے منہ توڑ جواب پر جہاں ان کی نیوکلیئر پاور کو ایران نے ہٹ کیا، ان کے ملٹری تنصیبات پر حملہ کیا، ایئر بیس ریڈار سسٹم ناکام بنایا، اور اب اسرائیل بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو ترلے کر رہا ہے کہ جنگ کا حصہ بنو، اور وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کی انٹیلیجنس نے خبریں دی ہیں کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو یاد رکھ لیں، پہلے بھی امریکہ افغانستان پر گیا تو 20 سال باہر نہیں نکل سکا، اور اس پر رشیا اور چین نے بھی وارننگ دے دیا، خبردار امریکہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، رائٹر کے مطابق امریکہ یوکرین دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ نے یوکرین کو دیا، اور پچھلے 3 ماہ سے مختلف اخبارات میں کہ امریکہ جو یوکرین کو اسلحہ دیتا تھا، جو یورپی یونین بھی کرتی تھی، اب وہ یہ سارا اسلحہ اسرائیل پر دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایران پر ایک سازش کے تحت حملہ کیا گیا، بہانہ یہ بنایا کہ وہ نیوکلیئر پاور بن رہا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اسرائیل کے پاس ایران کے جوہری طاقت کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بات خود انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ امریکہ کو خطرہ ہے کہ ایران ان پر حملہ نہ کرے، اس لیے امریکہ نے قطر میں اپنے لڑاکا طیارے اور جدید طیاروں کو ایک سائٹ پر ایک طرف کر دیا ہے، اور تعداد کم کر دیا، اور فوج بھی کم کر دیا۔ نیوز ویک کی خبر کے مطابق اور دیگر خبروں کے مطابق امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس بیان سے بھاگ گیا، ڈائریکٹ اب کہا 2 ہفتے بعد کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، جنیوا میں ہونے والے مذاکرات، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ امریکہ کی اشیر بات پر اسرائیل نے حملہ کیا، ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کیے۔ مذاکرات میں ایران شامل ہوا، برطانیہ شامل ہوا، فرانس ہوا، جرمنی ہوا، اٹلی ہوا، اور یورپی یونین ہوئے۔ جنیوا میں یہ مذاکرات ہوئے، اور اس پر ایران نے موقف اپنایا کہ پہلے اسرائیل ایران پر حملے کرنا بند کرے، ورنہ ہم اس کو جواب دیں گے۔ اس کا اگلا دور ہوگا، لیکن اس میں امریکہ کو نہیں بٹھایا گیا۔ ٹرمپ کے متضاد بیانات میں اسرائیل اور ایران کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایران کا گراف اوپر ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے امریکہ میں خود ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹا دعویٰ 17 جون کو کیا کہ ایران غیر مشروط طور پر جنگ بند کرے، لیکن ایران نے کہا آپ کو نوتیو، آپ اپنے گھر جا کے آرام کرو۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بات بھی غیر ملکی ایڈیا رائٹر BBC دنیا نے کہا کہ ایران کے شہر فردو میں ایران کی جو 500 فٹ سے زیادہ زیر زمین میزائل ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ایران 1 سال تک حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کے پاس اتنی اہلیت نہیں کہ ان کو تباہ کر سکے۔ اور میں نے بتا دیا کہ امریکہ نے پچھلے 3 ماہ میں جو یوکرین کو اسلحہ دیتا تھا رشیا کے خلاف، اب وہ اسرائیل کو دے رہا ہے، لیکن اسرائیل کی ناکامی کے بعد اب ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم تھا جس نے 8 فروری 2024 کا جعلی الیکشن کرایا، جس میں مسلم لیگ نون صرف 20 سیٹیں اور 17 سیٹیں جیتی ہارون رشید کے مطابق، اور انہیں حکومت دے دی گئی، لیکن اختیار نہیں دیا گیا، نہ پروٹوکول دیا گیا، نہ اختیار دیا گیا، صرف نام کے وزیر اعظم ہے۔ اسی لیے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل محترم سید عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں نوبل انعام ایوارڈ دیا جائے گا۔ مریم نواز نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا، پہلے یہ کلپ سنیں۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے، یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ تو کیا ایسے شخص کو نوبل پیس انعام دینا چاہیے جس کے آنے کے بعد بھارت نے امریکہ کی اشیر بات پر پاکستان پر حملہ کیا مئی میں، اور
اسرائیل نے اس پر کیا، اور غزہ میں ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو شہید کیا گیا۔ اس پر رپورٹ کارڈ میں جیو کی پروگرام میں محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بڑی خوبصورت لفظ کہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ایران پر حملہ کرنے کی منظوری دیتے ہیں، جو پہلے کہہ چکے ہیں، اور اسرائیل کی خون ریزی میں حصہ لیتے ہیں، تو تاریخ میں لکھا جائے گا پاکستان نے اس حملے سے چند ہفتے قبل انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا۔ یہ لفظ محترمہ بے نظیر شاہ صاحبہ نے رپورٹ کارڈ میں کہا، اور مریم نواز نے جو کہا تھا میں نے گزارش کر دیا ہے۔ جبکہ اسی سلسلے میں ناظرین، ہمارے مختلف لیڈروں نے جو بیان، جاوید ہاشمی نے بھی خواجہ آصف کو خوب ان کی کلاس لی ہے اور بڑے اچھے لفظ کہے ہیں۔ پرانے پالیٹیشین ہیں، آپ کو ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ہم آ جاتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جو کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم ہے، یعنی کہ 90 میں ہوتا تو آج یہ حکومت ہوتی۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت گرائی، پیپلز پارٹی کی گرائی، ضیاء الحق کے ساتھ مل کے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آصف زرداری کی زبان کاٹی، عمران خان بانی پی ٹی آئی 22 ماہ سے جیل میں قید تنہائی میں ہے، اور پی ٹی آئی کی 90% قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں۔ ہائیبرڈ سسٹم کے نظام پر ایک تو جاوید ہاشمی نے دیا، ایک متی اللہ جان نے بھی اس پر سیاست.com پر ان کا ذرا، انہوں نے کہا ہائیبرڈ نظام ویسے ہی ہے جیسے پاکستان جیسے اسلامی ملک میں لوگوں کا کہنا شروع کر دے کہ خواتین اور مرد بغیر نکاح کے ایک چھت تلے ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ یہ متی اللہ جان صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا یہ ویسا ہی نظام ہے کہ آئین میں تو اجازت نہیں ہے لیکن عملی طور پر سب کچھ ہے، متی اللہ جان۔ دوسری طرف ناظرین، سینئر صحافی ہمارے دوست امیر عباس نے کہا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تو فساد والی آیات سنائی جاتی تھیں، لیکن دنیا کے سب سے بڑے فسادی فلسطینیوں کے قاتل اور ترقی پذیر ممالک کا استعماریت کے ذریعے استحصال کرنے والے ٹرمپ کو امن ایوارڈ دینے کا مطالبہ، واہ حضور واہ انے واہ۔ ناظرین، اس پر میں جو ہیں سرور باری پتن کے رپورٹر جنہوں نے ان کی الیکشن کا پوسٹ مارٹم کیا، جو جعلی سلطان سکندر راجہ نے کیا، جنہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا، کئی صحافیوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، سیاستدان اور صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، ایک سوال پوچھنے پر نئے رپورٹر، پیارے رپورٹر، بڑا اچھا بچہ ہے، شاکر محمود عوان کو آج جیل میں سماعت کے لیے جانے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کا پولیس والے گواہ بنائے ہیں وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے حقائق بیان کیا تھا۔ یہ حکومت اس قدر بغض اور انتقام میں ہے۔ سرور باری نے کہا جب ساری دنیا اسرائیل جارحیت اور نسل کشی کی مذمت کر رہی ہے، عاصم منیر کی رجیم ٹرمپ کو نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس لنچ کا انہوں نے کہا دیر از نو فری لنچ۔ ناظرین، اس پر جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اور انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں پاکستان کے بننے کے وقت سے ہی ہائیبرڈ نظام موجود ہے۔ خواجہ آصف کو جواب بیسیکلی دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف یہ وہی ہیں جو فارم 47 کے تحت ریانہ ڈار سے ہارے۔ انہوں نے کہا پاکستان بننے کے وقت سے ہی ہائیبرڈ نظام موجود ہے، میں نے خود ضیاء الحق کے دور میں محض 27 سال کی عمر میں اس نظام کو قریب سے دیکھا۔ صرف 6 ماہ بعد میں نے استعفیٰ دے کر ضیاء الحق کے خلاف علم میں بغاوت بلند کیا۔ خواجہ آصف اپنی نسل کے پہلے فرد نہیں جو اس ہائیبرڈ نظام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب جو نون لیگ کے صدر بھی ہو رہے ہیں، ان کے والد محترم خواجہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں جو خواجہ صفدر اسی نظام کی تعریف کرتے ہوئے ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین بنے۔ بعد میں خواجہ آصف بھی مشرف سے لے کر باجوہ اور
موجودہ رجیم کے ہائیبرڈ نظام سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں جوید ہاشمی۔ دوسری طرف وہ نواز شریف کے سابق وزیر خزانہ اور قریبی ساتھی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں یہ سیاست ہے یا کرپشن، پہلے آپ چینی برآمد کرتے ہیں، اس سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، آپ لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکالتے ہیں، پھر آپ شوگر ملوں کو کچی چینی درآمد کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پیسہ کما سکے اور عوام ایک وقت کی روٹی سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھیں ورلڈ بینک نے کہا تھا 47% سے زیادہ لوگ ایک وقت کی خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے اور کچھ دوستوں نے، جوید ہاشمی نے ایک اور بیان میں کہا ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ جوید ہاشمی نے خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے سیاست.com پہ کہا اعلان ہو چکا، صرف پاکستان ہی نہیں اس کے اڈے بھی برائے فروخت ہیں، اس کی عوض ہمیں ایک ایسا ہائیبرڈ نظام دیا گیا ہے جس میں آپ نوکری کرتے ہیں، حکومت نہیں کرتے۔ آپ کا بڑا مالک امریکہ ہے، نہیں، ہمارا اصل مالک اللہ ہے، رب العالمین ہے، کل کائنات کا رب ہے، کچھ لوگوں کا ہوگا۔ جوید ہاشمی کہتے ہیں آپ کا اصل مالک امریکہ ہے اور خواجہ آصف جیسے اپنی نوکری لگ جانے پر خوش ہیں۔ 8 فروری کے ہائیبرڈ الیکشن کا ہائیبرڈ نظام، جوید ہاشمی، میرا خیال ہے یہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اور مختلف بھی آخری بات کہتے ہیں، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان جیل میں حوصلے کے ساتھ ہے۔ 9 مئی کا کیس اگر عدالتیں آزاد ہوں اور ان پر دباؤ نہ ہو تو عمران خان کی رہائی 1 ہفتے میں ممکن ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جنہیں چیف جسٹس بننا تھا، جنہیں روکنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی، جسٹس منصور علی شاہ، انہیں روکنے کے لیے 26 ترمیم لا کے جیسے یحییٰ افریدی کو بنایا گیا۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس میں عدالتوں کی حالت زار پر ترس آتا ہے۔ جسٹس منیر لگتا ہے دنیا سے نیگے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھی ججوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن اراکین کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں 26ویں ترمیم پر جلد فیصلہ کرنے اور فیصلے تک سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی جج قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ تمام ججز کو آئینی جج قرار دیا جائے۔ اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن اراکین کو بتایا ہے کہ وہ 19 جون کو ہونے والے اجلاس میں دستیاب نہیں ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا توقع کی جا رہی ہے 19 جون کو ان کے عدم دستیابی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، حالانکہ ماضی میں کسی ایک رکن کی عدم موجودگی پر اجلاس ملتوی ہوتے رہے۔ عدالت کنٹرول میں 6 ججوں کو ہائی کورٹ کے انصاف نہیں ملا۔ ارشد شریف سے لے کے درجنوں صحافیوں کو معاشی قتل بھی حکومت کو مقبول نہیں کر سکا۔ امریکہ کی خشنودی بھی ان کو مقبول نہیں کر سکی۔ ملک کو بقا، عمران خان نے کہا ہے رول آف لا، آئین کی حکمرانی اور سرکاری ادارتوں کا پابند ہونا ہوگا۔ ہر افسر کو کسی بھی محکمے سے ہے، آئین اور قانون کے مطابق اپنے اختیارات کرے۔ جمہوریت تب مضبوط ہوگی، عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے گی، عوام کے لیے کام کرے گی۔ ہائیبرڈ سسٹم پر خواجہ آصف کے بارے میں انہی کی جماعت میں سخت تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا حلقہ مشاورت شروع کر دی ہے کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی خبریں آئندہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔